अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं मसूद रजा। हामिद मीर साहब निजी मसरूफियत की वजह से ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ से नई इंतखाबी फहरिस्तों की तबाद का काम शुरू हो गया है, उन्हें छापा जाने लगा है और इस महीने के आखिर तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो चुका है और तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों के कंसेंसस के साथ हुआ है कि एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में आ गया है और अब बातचीत की जा रही है इंटर्म गवर्नमेंट के लिए, जो कि ट्रांजिट का जो फेज़ होगा, गवर्नमेंट की ट्रांजिशन का जो फेज़ होगा, उसके लिए वो हुकूमत होगी। यकीनन उसका मसाइल के हल के साथ कोई ताल्लुक बराह रास्त नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि अब तक जो पार्टियां रूल कर रही हैं मरकज़ में, सूबों में, उन्होंने अपने मंशूर के मुताबिक कितना डिलीवर किया, आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं और जो आने वाला इंतखाब होगा उसमें भी क्या वादे किए जाएंगे सिर्फ, और या कोई रोड मैप भी मौजूद होगा। और आवाम जो इस वक्त तब्दीली का नारा लगा रही है, आवाम जो इस वक्त तब्दीली चाहती है और सियासी जमातें भी तब्दीली का नारा लगा रही हैं, तो क्या आवाम भी ये बात समझेंगे, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी वो पार्टी जिसको वो वोट देने जा रहे हैं उसके पास कोई रोड मैप मौजूद है मसाइल पे हल पाने के लिए या नहीं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आवाम इस पूरे मामले पर, यानी उनके ऊपर जो हुकूमत की गई गुज़िश्ता 4 सालों में, उनको क्या डिलीवर किया गया, मुल्क को क्या मिला, सियासी जमातों से क्या तवक्कुआत थी और क्या पूरी हुई। ना किसी को रोटी मिल रही है, ना कपड़ा, ना मकान। मंशूर ये है कि आवाम को बदहाल करना, आवाम को हर मुश्किलात में जो है ना उनको छोड़ देना। इस पार्टी का कोई मंशूर नहीं है, ये बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये हाईजैक्ड जरदारी की पार्टी है जो एक सिविलियन डिक्टेटर है, और एक सिविलियन डिक्टेटर से मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता। कुछ भी नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं गरीबों को, परेशानी के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मंशूर पर कभी भी अमल नहीं होता, सिर्फ ये कि वोट लेने के लिए लोग जरूर शोर मचाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे डोंट फॉलो। मुस्लिम लीग नून मंशूर है क्या? हर रोज एक नई सिफारिश पेश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। लोड शेडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मसला बना हुआ है, इंडस्ट्री सारी जो है हमारी तबाह होती जा रही है। ये पंजाब के साथ जरा सा ज्यादती की जा रही है। नून लीग इतनी दफा गवर्नमेंट में आ चुकी है, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया और करना भी नहीं है। कई मंशूर आए, कई मंशूर चले गए, लेकिन जब वो इलेक्शन हो जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। उसमें इतनी खूबियां हैं कि उन्होंने पहले वो मोटर वे जैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो किए हैं, और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ भी जो हैं वो काम कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम क्या कहते हैं, ये वो तमाम लोग थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के स्ट्रॉन्ग होल्ड में मौजूद हैं और रैंडम इनसे बातचीत की गई, ये उनकी गुफ्तगू थी। ज़बान खल्क़ को नक़ाराए खुदा समझो, इस मामले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नूर आलम खान साहब, हनीफ अब्बासी साहब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ANP का मौक़िफ़ देंगे सेनेटर जाहिद खान साहब, और MQM का मौक़िफ़ हम जानेंगे MQM के रहनुमा रशीद गोडियल साहब जो कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँ, नूर आलम खान साहब, आपको आपके शरीक चेयरमैन और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में जो कुछ कहा वो सुनाना चाहता हूँ। हर तालके में, हर डिस्ट्रिक्ट में BISP के कम से कम लाखों बेनिफिशरीज हैं। आप लोग को नजर नहीं आता? बेनिफिशरीज को 3000 रुपये महीना मिलता है, और मिलता भी औरत है। और ये ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सब ने एक्सेप्ट किया है। अब ये तो नहीं है कि मैं मौला मूसा की मुझे सिफत मिल गई है कि मैं वो जिसे कहते हैं कि हजरत मूसा के लिए कहते हैं ना कि वो मनसलवा तो नहीं। मेरे पास बारिशें आई हैं, मेरे पास तूफान हुए हैं, इंटरनेशनल मेल्टडाउन है, उसके बावजूद मैं आपकी इकोनॉमी संभाल रहा हूँ। इकोनॉमी संभालने की बात की, और इसके आगे एक जुमला और भी उन्होंने कहा था कि वो ये तमाम चीज़ें अगर आप मेरी नज़र से देखें तो आपको नज़र आएंगी, अगर आप एक सहाफ़ी की नज़र से देखें तो आपको नज़र नहीं आएंगी। आवाम की आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम को नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही, दीगर अकाबरीन हैं उनको नज़र नहीं आ रही। वो कौन सी नज़र है, वो कौन सा चश्मा है जिससे ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत मिलती है तो मुल्क एक किस्म से बहुत बुरे हाल में होता है।
यहाँ पे मैंने सुना लाहौर में, इस्लामाबाद में, मैंने ये नहीं देखा कि आप देहात में गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो काश्तकार लोग हैं और जो आप अगर उस तरफ देखेंगे कि उनको कितनी उनकी पजीराई हुई है इस गवर्नमेंट में। मानता हूँ महंगाई आई है, लेकिन महंगाई क्या हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान में आई है? सारी दुनिया में महंगाई आई है। आजकल जो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा कि सारे मुल्क में, सारे ममालिक में एक किस्म से महंगाई का रुझान था, पेट्रोल महंगा हो गया था, उसकी वजह से हमने भी पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा किया। अगर जब कम हुआ तो हमने कम किया। यहाँ पे बात हुई, देखें बिल्कुल जब हालात सख्त हुए तो प्रेसिडेंट साहब ने सही बात की है, हमारे को चेयरमैन ने, कि हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो हमने मुतारिफ किया, जो कि हर एक गांव में, बिला ये हमने नहीं देखा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो PMLN का हो। साहब की गुफ्तगू एक रेफरेंस थी। हाँ, नहीं, मैंने असल मसला वो अवाम की गुफ्तगू है जो रैंडम सॉर्ट मैं चुने हुए लोगों से नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बात ये है कि आपने कभी यहाँ पे देखा है, पहले हर एक बंदा, देखिए पहले वक्त में क्या हालात थी, अब कैसे है। हर एक घर में हर एक बंदा खुद कफील अल्लाह के फजल करम से। पाकिस्तान में ये नहीं है। अगर कोई कहता है, देखें हंसने की बात नहीं है, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे बता दें कि कहाँ पे भूख से अफलास से कोई बंदा मर रहा हो, नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, बात ये रोजगार है, कोई खुदकुशी नहीं कर रहा, कोई खुदकुशी नहीं कर रहा मुल्क में, कोई खबर ऐसी रिपोर्ट नहीं होती कि किसी ने खुदकुशी की हो, किसी ने अपने बच्चे बेचे हो, कुछ नहीं। हनीफ अब्बासी साहब आपके पास आऊंगा, मगर थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट, आप वापस आता हूँ। जाहिद खान साहब, आप पार्टनर हैं पीपल्स पार्टी के, आप भी इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, कोई भी ये कहें कि जी मसाइल हल हो गए या हल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किलात है, लेकिन ये मुश्किलात जिस तरीके से मैं सुन रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपने जिनको सुना तो वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहा, उसने तो सारा ऐसे तासुर दिया कि शायद जमहूरियत ही नाकाम है। हालांकि डेमोक्रेसी इस वर्ल्ड में इस वक्त एक बेस्ट निज़ाम है, इसके अलावा कोई और निज़ाम है ही नहीं। मसला यही है कि देखें इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, या हम जो 30-35 साल जिस तरह हमने एक वार में अपने आप को धकेला है। 80s में आपको याद होगा कि एक डिक्टेटर आया, उस डिक्टेटर ने कोल्ड वॉर वार के लिए कंधे दिया, और उस कंधे की वजह से हमारा मुल्क एक दलदल में फंस गया। हम एक दलदल में फंसे हुए हैं। जब तक आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगा, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता है, और जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आप बेरोजगारी पे काबू नहीं पा सकते, महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। और सबसे बड़ी बात है, हम इस तवज्जो नहीं दे, हमारे पॉपुलेशन का कोई कंट्रोल नहीं है कि पॉपुलेशन की तरफ भी जाए, क्योंकि हमारा जो मुल्क था, आपको याद होगा कि जब मशरिक़ पाकिस्तान और मगरब पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो हम उनसे कम थे, कोई 4-4.5 करोड़ थे। आज हम 20 करोड़ पे जा रहे हैं। 20 करोड़ है और कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, मगर ये काम हुकूमत वक्त का था। ज़ैद खान साहब, ये तमाम गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं, मसला ये है कि आवाम जो हैं उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही है, आवाम की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। आपके अपने जो वोटर्स हैं, यानी आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं वो भी जान लें, और फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब आपकी तरफ आता हूँ और फिर दोबारा गुफ्तगू बढ़ाएंगे। हुक्मरानों का बेहिसी है जो इस कौम पर आए रोज़ सितम ज़रीफ़ी का सामान ले आ रहे, आए रोज़ इन पर अजाब दे जा रहे, वो महंगाई की शक्ल में हो, वो बेरोज़गारी की शक्ल में हो, वो इस मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग की शक्ल में हो। हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, उन्होंने जो वादे किए, जो अपने आप को पुख्तूनों के ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम इस सूबे में अमन लाएंगे। आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि पुख्तूनों पर कितने जुल्म हो रहे हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है। हर मुल्क को तबाह किया, क्या मशहूर है? जो रोटी खा रहे थे वो भी हम लोगों से छीन गई। उसका पार्टी का मंशूर जो है तबाही बर्बादी है, बेरोजगारी, लोगों को दर पदर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर, बिल्कुल क्वेटे के अंदर हम गरीब तबका तो बिल्कुल तबाह कर दिया। रोटी और कपड़ा और मकान तो क्या, पानी को भी तरस गया है, बिजली को भी तरस गया है। जी ज़ाहिद खान साहब, अब ये हाल है कि आप अगर ये कहें कि जी पूरी तरह से कुछ हमने दिया है, आवाम की गुफ्तगू से नहीं लगता। देखिए, मैं एक ठीक है, आपने पता नहीं कितने लोगों से पूछा, कितने लोगों के सर्वे है, ये अपनी जगह पे इख्तिलाफ राय भी होते हैं। और मैंने जब इस तरीके से बात की कि जो चीज़ हमने अचीव करना था, या हम एक पॉलिटिकल पार्टीज जिस के ज़रिए आते हैं,
ان کے نزدیک ہم نے کوئی اچیو نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا، اور ہمارے جو ہارڈ کور ہے وہ کہیں سے ہل نہیں رہا ہے۔ اس کی مین وجہ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب حکومت میں آئے ہم نے امن کی بات کی تھی، آپ نے کہا منشور میں ہم نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر آپ امن چاہتے تو ہمیں ووٹ دیں، اور جب ہم آئے تو آپ اور پورا میڈیا گواہ ہے کہ کیا صورتحال تھی میں ہمارے صوبے کی، پورا ایک ڈویژن کمپلیٹلی آپ سے ریڈ تو دور کی بات ہے، عدالتیں لوگ خود لگا رہے تھے، اور اس کے لیے ہم نے جو کیا قربانی دی، آج مجھے بتا دے کہ اس ملک میں ہم سے زیادہ قربانی کس نے دی؟ 450 عدالتیں تو اب بھی لگ رہی ہیں، جیل سینٹرل جیل پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو سے رہا کرایا جاتا ہے، عدالت لگتی ہے، فیصلہ سنایا جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو اب بھی کوئی بہتر نہیں۔ حنیف عباسی صاحب، میں ایک بات کرو پھر آپ دیکھیے، جو بیسس یا جو اڈے یا جو بیسس جس کو آپ کہتے ہیں ٹریننگ کرتے تھے، وہ میرے صوبے کے اندر ابھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ٹرائبل ایریا میں ابھی بھی یہ پرابلم ہے، اس ٹرائبل جو آج بھی اٹیک ہوا اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، وہ بھی ٹرائبل ایریا میں ابھی بھی ان کے بیسس ہے، جس کو ہم اور ایک ابھی بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بس کی بات نہیں اس مسائل کو حل کرنے کے علاوہ۔ ہم جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکے۔ حنیف عباسی صاحب، زاہد خان صاحب نے، میں آپ کی سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ نے لوگوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو چھیڑا ہے، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میڈیا کے اندر بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم بہت سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں لیکن جو اصل ایشوز ہیں عوام کے ان کی طرف نہیں جاتے، اور یہی ڈیموکریسی ہے کہ آپ ڈیموکریسی کسی پھل کا نام نہیں ہے۔ یہ میں 7200 دفعہ ہر پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست یہاں پہ آ کر ڈیموکریسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی کہنے سے ڈیموکریسی نہیں ہوگی، لوگوں کے مسائل کے حل کا نام ڈیموکریسی ہے۔ زاہد خان صاحب نے جو بات اٹھائی میں اس پہ ایک سوال ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ زاہد خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے پوری قوم، لہٰذا وسائل کی کمی نہیں۔ صدر صاحب نے کہا، میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا نقصان $70 ارب کا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو کرپشن کی نظر ہم نے پیسہ کیا وہ $90 ارب۔ آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیتے تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ فیصلے ہم نے ٹھیک کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ میرا سوال ہے حکومت کی طرف، یعنی کیا ہم نے جتنی ریکروٹمنٹ کی ہے آج فیڈرل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر، کیا وہ ہم نے میرٹ کی بنیاد پہ کی ہے؟ خدا کی قسم نہیں کی میرٹ کی بنیاد کی، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے میرٹ کی بنیاد پہ نہیں کی، کوئی کسی کی جگہ قسم نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ کیا کرپشن کے اوپر انہوں نے قابو پایا؟ نہیں، انہوں نے کسی جگہ کرپشن کے اوپر قابو نہیں پایا۔ وہ پیسہ جو ہمارا اپنا پیسہ تھا جو ہم نے لٹا دیا یا لوٹ لیا گیا، وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ کسی صحافی کی ذمہ داری نہیں تھی، کسی آرمی کے بندے کی ذمہ داری نہیں تھی، کسی اور کی ان کی ذمہ داریوں میں جو چیزیں آتی ہیں ہم ان سے سوال کریں گے۔ جو ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے کیا ہم نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ وہ ہم نے اس کو پورا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ لوڈ شیڈنگ کی بات، انرجی کرائسس کی بات کریں گے تو بے روزگاری میں اضافے کی بات کریں گے۔ جب آپ کہیں گے، میرا بھائی کہے گا دیہاتوں میں جا کے یہ پوچھے جا کے کیمرہ، تو دیہاتوں میں لے جائیں۔ شہروں میں اگر ہے 16 گھنٹے تو دیہاتوں میں 22 گھنٹے، دیہاتوں میں 18 گھنٹے۔ دیہاتوں میں کون سے ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں؟ دیہاتوں میں کون سا اس وقت برف پڑ رہی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی برف لگانے والا کوئی لگا دیا آلہ کہ جہاں پہ برف پڑ رہی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دیہات ہو یا شہر ہو، آپ کو روزگار میسر نہیں، آپ کو جاب میسر نہیں، آپ کو کسی طور کے اوپر آپ کے بچے کو اسکول میسر نہیں، اور آپ کے نونہال کے لیے جس نے بہت زیادہ محنت کی، اسٹرگل کی، اس کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر داخلہ میسر نہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر اگر آپ یہی کہتے رہیں گے کہ سب اچھا ہے تو آپ اپنی خامیوں کے اوپر نظر نہیں دوڑا سکیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں وہ جو اس نے کہا ہے وہ ساری اس حکومت کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ریویو کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن ریویو کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوں، جو حکمران یہ کہہ رہے ہوں کہ پی اے کو کیا ہے، پی اے تو ٹھیک چل رہا ہے، ریلوے کو کیا ہے، ریلوے تو ٹھیک چل رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ سٹیل مل میں تو کمی کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہی کوئی نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہو جی کراچی میں تو امن ہے، صورتحال ہی کوئی نہیں ہے، 2.5 لاکھ کنڈا کسی جگہ لگا ہی نہیں ہوا، چوری ہو ہی نہیں رہی، بجلی کی چوری بھی نہیں ہو رہی، گیس کی چوری بھی نہیں ہو رہی، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے، تو ان سے عوام کیا توقع کرے گی آنے والے وقت میں کہ کیا وہ آ کر ان کے مسائل کو حل کر سکیں گے؟ جب آپ دیکھیں نا، آپ نے کراچی کی بات کی تو رشید گوڈیل صاحب سے وہاں کی بات کرتے ہیں، مگر واپس آ کے آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وزیر اعلیٰ آپ کی گورنمنٹ کی حکومت، اور وہاں پر بجلی کے مسئلے پر لگتا یہ ہے کہ مسئلے کا حل بننے کے بجائے مسئلے کا حصہ بن گئی ہے حکومت۔ اس پر ہی بات کروں گا۔ رشید گوڈیل صاحب، ادھر ابھی حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ
مسائل جو ہیں وہ خود جو اتحادی جماعتیں ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس نے حل کرنے کی کوشش نہیں کی. کراچی میں اس وقت کنڈا لگتا ہے, کنڈے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا بوجھ ملکی خزانے میں پڑتا ہے, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ کے منشور کے حوالے سے ہی بات کروں گا, مگر یہ پہلے بتائیں کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. عوام کو انصاف فراہم کرنا بھی صرف عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں کردار بنتا ہے. اپنے لوگوں کی اصلاح کرنا, اپنے ووٹر کی اصلاح کرنا اپنے علاقے میں ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اس مسئلے پر حل پانے کے لیے کیا کیا؟ بہت شکریہ رضا بھائی. حنیف عباسی کہ میں کیا بات کروں, میں تو بات کر رہا ہوں کہ جو کنڈے کی بات کی, کنڈے تو جہاں جہاں لگتے ہیں جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہ پولیس انتظامیہ سے کہہ کے وہ ہٹواتے ہیں. وہ ہمارے علاقوں میں نہیں لگے ہوئے, کچی آبادیاں آؤٹسکرٹ آف کراچی وہاں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ہم وقتاً فوقتاً ریموو کراتے رہتے ہیں. لیکن یہ کام پولیس کا ہے, یہ کام KEC کا ہے. اور بجلی کی چوری کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو رضا بھائی ایک بہت اچھی بات کلیئر کر دوں کہ KEC کے پاس تو پھر بھی ڈیٹا ہے, وابڈا کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. بابو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بولتے ہیں 8% چوری ہو رہی ہے, 9% چوری ہو رہی ہے, 10% چوری ہو رہی ہے. چوریاں تو وہاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں میٹر ہی نہیں لگے ہوئے. دوسروں کی بات تو ہم کر سکتے ہیں, نہیں دوسروں کی بات تو ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک حصے دار ہیں, ایک ANP حصے دار ہے, ایک پیپلز پارٹی حصے دار ہے, تینوں جماعتیں حکومت کا حصہ ہیں. کرنے دیں یا رضا بھائی آپ بول رہے ہیں؟ جی میں جو کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں, آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دینے کا میرا حق بنتا ہے رضا بھائی. اور جہاں تک الیکٹریسٹی چوری اور گیس کی چوری کا تعلق ہے, حاجی اکرم انصاری انہی کی پارٹی کے ایک MNA ہیں, ٹیکسٹائل کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ہم ایک جگہ میٹنگ کرنے گئے تھے, فیصل آباد سے آگے گئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے. تو ایک 2-4 گاؤں والے آئے, حاجی صاحب کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے گیس لگا دی. تو حاجی صاحب نے بولا میں نے تو چک نمبر 3 تک لگائی ہے, تمہارا تو چک نمبر 35 ہے. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ نے چک نمبر 3 تک لگائی, باقی اپنی مدد آپ کی طرف لگا لی, بغیر میٹر کے گیس مل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, آپ کی مہربانی. تو بجلی کی چوری, گیس کی چوری 3% سے 9% پہنچ گئی ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سیکٹر جو چوری کر رہا ہے وہ CNG سیکٹر چوری کر رہا ہے, جو پمپ ہے. اور 3500 اگر CNG اسٹیشن پاکستان میں لگے ہوئے ہیں تو تقریباً 2450 پنجاب میں لگے ہوئے ہیں. 62 لوگوں کے, میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, 62 لوگوں کے سیاسی شخصیات کے. وہاں پہ جا کے آپ کسی سے اپنی معائنہ ٹیم لے کے جائیں, چیک کریں کتنے 62 شخصیات کے پاس میٹر نہیں لگے ہوئے. وہ ایک بات ہو. اب آئے منشور کی طرف, تو ہمارا منشور آپ کے سامنے ہے, اختیار سب کے لیے. اس میں ہم نے پہلے جو چیز اچیو کی ہے صوبائی خود مختاری. اگر صوبائی خود مختاری پہ جو لڑ رہی ہے ٹیم تو وہ MQ میں ٹیم لڑی ہے اور اس میں ہم نے اچیو کیا. ہم نے دوسرا اس میں رکھا ہوا تھا کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے. ہم نے ہزارہ صوبے کی تحریک, اس طرح کی صوبے کی تحریک اسمبلی میں ڈالی. بہت سی قانون سازی ہم نے کی ہے, خواتین کے حقوق پہ ہم نے قانون سازی کی ہے, لینڈ ریفارمز پہ کی ہے, ڈیپوپولیشن اس پہ کی ہے. اور ہم نے تو کہا یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے, تو ہم نے سن اکیڈمی کے تعاون سے اسکول شروع کیے ہیں, ہم نے کالج شروع کیے, نذیر حسین شہید یونیورسٹی بن رہی ہے, ہمارے KKF ہے جو خدمت خلق کرتا ہے, ہمارے ہاسپٹل بنے ہوئے. تو جو ہم نے اپنا منشور دیا تھا اس کا ہم نے 85% زیادہ تو اچیو کیا. اور اگر آپ پروگرام رکھیں رضا بھائی, اس 4 پارٹی کو بلا کے 1 گھنٹے کے پروگرام میں منشور پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتے, اکیڈمک ڈیبیٹ ہے. اگر آپ رکھیں, اگر CO کی ٹیم رکھے, آپ کی کیپٹل ٹاک رکھے کہ ہر پارٹی کو بلائیں اور 1 گھنٹے کے پروگرام میں صرف اس کے منشور پر ڈسکس کریں کتنا امپلیمنٹ ہوا. تو میں ریڈی ہوں, میری پارٹی ریڈی ہے کہ جب آپ بلائیں گے 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم منشور پر ڈیبیٹ کریں گے, ساری پارٹی کو انڈیویجول بلائیں. ٹھیک رشید گوڈیل صاحب یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, ایک طرف مجھے جانا ہے, لیکن یہ بھی بتا دوں کہ بریک پر سے جب واپس آئیں گے تو پھر کراچی کے لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے. اور جو رشید گوڈیل صاحب نے بات کی کہ ہم نے 80% اپنے منشور پر عمل درآمد کر دیا, پیپلز پارٹی سے بھی جانیں گے انہوں نے کتنا کیا, ANP سے بھی جانیں گے, اور یہ بھی جانیں گے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنے منشور پر کتنا عمل کیا, اور اگر عمل ہو گیا ہے تو پھر یہ عوام کی بے چینی کیا ہے, کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک جی. اب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عوامی مسائل ان کا حل کس کے پاس ہے. سیاسی جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں انہوں نے تقریباً اپنا وقت پورا کر لیا, وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں, اپوزیشن جماعتیں بھی الیکشن کی طرف جائیں گی, مگر عوام کی بے چینی وہ بڑھتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے, اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی. MQM کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 80% منشور پر عمل درآمد کر دیا. زید خان صاحب, ANP نے کتنا عمل درآمد کیا اب تک؟ دیکھیے جی, ہم تو یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے 80%, لیکن ہمارے ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے الیکشن کا اور ایک ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس پہ
ہمارے مینیفیسٹو میں 3 باتیں اہم تھی. جو مین مینیفیسٹو ہے اس میں یہی تھا کہ ایک تو ہمارے صوبے کا نام تھا کہ اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. دوسرا ہم نے صوبائی وسائل پہ اختیار لینا ہے. اور تیسرے کہ صوبائی حقوق ہم نے لینی ہے. تقریباً ہم نے وہ اچیو کیا. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے سلوگن دیا تھا امن کی کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو امن ہم لے کے آئیں گے, ہم نے اپنی لوگ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے, کسی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا چکے ہیں امن کے ذریعے. اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم روشنی لائیں گے, ایجوکیشن لائیں گے. اس وقت ہم نے اپنی صوبے میں اس 4 سال میں 9 یونیورسٹیاں نئی کھولے ہیں. ٹھیک, پرائمری اسکول سے مڈل اسکول پہ لے کے گئے, مڈل اسکول سے ہائی اسکول پہ لے گئے, ہائی اسکول سے سیکنڈری پہ لے گئے اور ڈگری پہ لے گئے. بہت سارے یعنی بہت سارے. اس کے باوجود بھی کہ پہلے جو 1 سال یا 1.5 سال ہمیں لگا وہ ایک دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ 35 لاکھ سوات سے یا ملاکنڈ ڈویژن سے ہمارے لوگ مائگریٹ ہو گئے اور وہاں پہ امن کے لیے ہم نے وہ کیا, جس میں بہت سارا نقصان ہوا. پھر سیلاب بھی آیا, لیکن اس کے باوجود ہمارے جب ہمیں حکومت مل رہی تھی اس سے ہمارے پہلے جو حکمران تھے ان کو 94 بلین کا جب بجٹ بھی پیش کرتے تھے تو وہ بھی مقروض ہوتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے. اس وقت ہم 3 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہوا ہے. یہ ہمارے اپنے وسائل ہے جو ہم اچیو کر چکے ہیں. اور ہم یعنی آپ اپنے مینیفیسٹو پر 100 تقریباً نہیں, وہ تو خیر میں نے کہا میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے جتنی جو وعدے کیے تھے آپ کے مطابق ان سب پر عمل ہو گیا. یہ چیزیں ہم نے اچیو کیے ہیں, اس کو آپ کتنی حساب دے رہے ہو یہ میں نہیں تو خیر آپ نے خود ہی بتا دیا. ایک بات بتا, دوسری سائڈ پہ ہم نے ہرڈل جنریشن پہ کام شروع کیا. ابھی اس وقت ہم نے جو کام شروع کیا 2100 میگا واٹ پہ 3 پروجیکٹ کے آلریڈی ابھی ابتدا ہو چکی اور پھر بھی ہم لگے ہوئے. یہ صوبے کی میں بات کر رہا ہوں, میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ہماری کوشش ہے, ہم اسی طرح ہم نے اپنے آئل اینڈ گیس کا کمپنی بنا دی کیونکہ ہمارے وہاں بہت سارے آپ نے اپنا مینیفیسٹو جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے تو ایسے لگتا ہے کہ 100% ہمارا تو خیال ہے. پیپلز پارٹی نے کتنا کیا؟ یہاں پہ حنیف عباسی صاحب نے, ویسے میں ذرا ان کا جواب دے, یہاں پہ انہوں نے کہا ایک تو ایڈمیشن کر لی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جابز ملی ہیں. ٹھیک ہے, غریب بندے کو ملی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے سفارشی ہیں. سفارشی کا یہ بات نہیں ہے کہ 100%, میں نہیں کہتا ہوں کہ بالکل سارے ہوں گے, کچھ ہوں گے, لیکن کتنے ہیں میں یہ بتاؤں. 14,000 لوگ جو ان کی گورنمنٹ نے وہ کیے تھے, ہم نے ری ہائر کیے کیونکہ مشرف صاحب نے نکال دیے تھے. ہم نے ان کے وہ کیونکہ 97 میں 99 میں ان کی گورنمنٹ تھی, وہ لوگ بھی ہم نے ری ہائر کیے, ان کو پھر جابز دیا چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا سکولز کی دیکھیں, سکولز کا بھی یہ پنجاب گورنمنٹ سے آپ پوچھ لیں. اب تو یعنی ہمارا کام تھا NFC ایوارڈ کرنا, ہم پروونشل آٹونمی کرنا, وہ ہم نے دے دیا, ہم نے پاکستان کی عوام کو دے دیا. اب پروونسز کو ہے. اب پنجاب گورنمنٹ سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے جب آپ کو 2 سال 3 سال ہو گئے, آپ نے کیا کیا, کتنے میگا واٹ آپ نے بجلی لگائی, کتنے آپ نے وہ تندور سکیم آپ کی کیسے ہوئی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا, ہم نے بے نظیر ٹریکٹر سکیم دیے جو ہاریوں کو دینا تھا, اب بھی سندھ میں جاری ہے. ہم نے الحمدللہ بے نظیر ڈگری کالجز خیبر پختونخوا میں بھی ہے, مختلف جگہوں پہ ہے. NCHD کے پروگرام ہم نے وہ کیے. یہ جو جبکہ وہ تھوڑا سا جو 18th اور 19th امینڈمنٹ میں تھوڑا سا سفر ایسے ہوا کہ انہوں نے پروونسز کو ہر چیز اختیارات مل گئے. کالجز ابھی بھی ہماری جو صوبوں میں ہیں, ہم خیبر پختونخوا میں بھی چھوٹے ہمارے جو وہ ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے PSDP میں گومل زم ڈائم ہے, کیونکہ انہوں نے ہی اس میں یہ بتا دیں کہ کتنے فیصد عمل آپ اپنے مینیفیسٹو پہ کر چکے ہیں. روٹی کپڑا مکان کے مینیفیسٹو پہ کتنا عمل ہو گیا؟ اللہ کے فضل سے ہم لگے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ حالات بہت الیکشن کی طرف میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت کم لوگ جو ہے نا, بہت کم لوگ, یعنی 99% میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو روٹی کپڑا اور روٹی ہے. نہیں, آپ اگر فیصد میں بتا دیں جیسے کہ زاہد خان صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا جتنی دعوے تھے ایک ماں کو وہ دعوے ہو گئے, MKM نے کہا ہم نے 80% عمل کر دیا. آپ کا روٹی کپڑا مکان آپ تھوڑا سا مجھے سن لیں جی. آپ جب پیسے دیتی ہیں ماں کو یا کسی بیوی کو جو غریب ہوتی ہے, جو اس کو 3,000 روپے ملتے ہیں,
اس سے اس کو روٹی کپڑا وہ باقاعدہ مل گیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے روٹی کپڑا مکان مل گیا. مکان کی بات نہیں, مکان سنیں نا, مکان کی بھی میں بتاتا ہوں. ہم نے باقاعدہ مکان ہم نے وہ کیے, آپ نے دیکھے ہوں گے کہ غریب لوگوں کو ملے ہیں. یہ نہیں ہے, سندھ میں بھی ہے, یہ خیبر پختونخوا میں بھی. اب یہ نہیں ہے کہ بالکل فری آف کاسٹ نہیں, انہوں نے کچھ تو کاسٹ دینا ہے نا. جو بنا ہوگا, جو ایک پروجیکٹ بنا ہوگا, میرے حلقے میں ہے خزانہ شوگر مل کے ساتھ ہے. آپ نے تمام اقدامات گنوا دیے. اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان, میں آپ کے پاس سب سے بڑا صوبہ بلوچستان رقبے کے حساب سے, اور روٹی کپڑا مکان کا وعدہ بلوچستان کے لیے بھی تھا, مگر بلوچستان سے کیا آواز آئی یہ بھی ذرا سنیے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جس نے نعرے لگائے تھے کہ جی ہم روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ حل کریں گے. بالکل اس نے بلوچستان کے لیے کر لیا. میں اس کو مانتا ہوں. کھانے کے لیے ہمیں گولی دی, پہننے کے لیے کفن اور رہنے کے لیے قبر, یہ ہمیں ملا ہے. جی, یہ بلوچستان سے آواز آئی. بلوچستان جس کے لیے حقوق بلوچستان پیکج کا اعلان کیا گیا, اور وہ پیکج بس پیکج ہی رہ گیا, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. حنیف عباسی صاحب, میں ایک بات بھول گیا تھا, نور عالم نے مجھے یاد کروا دی اپنی گفتگو کے دوران, اور وہ یہ تھا کہ موصوف فرما رہے تھے کہیں کو بھوک نہیں ہے, کہیں ننگ نہیں ہے, کہیں غربت نہیں ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے صوبوں, آپ ہی کے ٹیلی ویژن, اور یہ بڑی میں کہتا ہوں اس قوم کی خوش قسمتی, آپ میڈیا کے ذریعے جو چیزیں دکھاتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچیوں سمیت جو ہے وہ خودکشی کر لی. اس کے باپ نے کہا, اس کے خاوند نے کہا کہ کافی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا اور وہ اپنی بچیوں کی اس کو برداشت نہیں کر سکے. اس کے ذمہ دار جہاں جہاں یہ ہوگا, جو حکمران ہوگا, میں کسی ایک کو اسپیسیفک بھی نہیں کرتا, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری میں ہوتا ہے کہ اس کی رعایا کو جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان دیا جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی بدقسمتی ہے کہ نور عالم کی گفتگو کی وجہ سے مجھے 2008 سے لے کر اور آج تک کمپیئر کرنا پڑے گا پی آئی اے کا, جنہوں نے نوکریاں دیں. پی آئی اے کا خسارہ تھا 2008 میں, جو میرے علم کے مطابق ہے, جو میں اس کو میرے کمپیوٹر میں پڑھا ہوا, ذہنی کمپیوٹر کے اندر, وہ تقریباً 48 بلین تھا. آج 120 ارب ہے. آج 120 ارب ہے. ریلوے کا خسارہ کتنا تھا آپ کو پتا ہے؟ 28 ارب روپیہ. آج کتنا ہے؟ 80 ارب روپیہ. آپ آج سٹیل مل 8 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا. سٹیل مل کے اکاؤنٹ میں 8 ارب روپیہ پڑا ہوا تھا. آج وہ 40 ارب سے زائد کا خسارہ چلا گیا. یہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ صوبوں کے پاس ہے. یہ ادارے صوبوں کے پاس ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے سوال کیا, بڑا اچھا بات کی. میں یہ نہیں کہتا پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, اور میں زاہد خان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی اس وقت ہوگی جب اس ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہوگی, اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, کارخانے لگیں گے تو لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. لیکن پنجاب کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے تھے, وہ مواقع تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی. الحمدللہ پرائمری سکول سے لے کے, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہو گیا ہوگا, 5-7% رہ گئے ہوں گے, تو اس کے کیمرے بھی دکھا, آپ کے کیمرے جب وہاں بھی پہنچ جائیں گے ان کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے, یا خود بھی اس کو جا کر ہم کر لیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لائک بچوں کو اٹھایا. انڈومنٹ فنڈ ہم نے 12 ارب روپیہ, جسے 6 ارب سے بنیاد رکھی, 2 ارب روپیہ اضافہ کیا, 12 ارب تک پہنچا. 37,000 بچے جو ہیں وہ آج انڈومنٹ فنڈ کی وجہ سے اسکالرشپ لے رہے ہیں. آج اس پنجاب کے اندر 75,000 ٹیچر بھرتی کیے ہیں. اگر کسی بڑے سے بڑے سیاسی جماعت کی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کسی نے سفارش کر کے کروایا ہو تو جو سزا آپ ہم میرے لیے متعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں کسی جگہ حکومت پنجاب کی بات ہی نہیں آتی کہ حکومت پنجاب نے فلاں جگہ کرپشن کی. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی بات کی, اس اسکیم کی, اس کی انکم اسکیم کی. جب سوال آیا نیشنل اسمبلی کے اندر تو ان کے اپنے ادارے نے ان کو اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایف آئی اے نے بتایا کہ 65 لاکھ جو اس کے اندر ان کی وہ تھیں فگرز, یعنی لوگوں کی, وہ غلط تھیں, وہ جعلی تھیں, جس سے 75 ارب روپیہ اس انکم بے نظیر انکم پروگرام کا جو ہے وہ کسی کی جیب میں چلا گیا. یہ میں نے نہیں, یہ فگر میری نہیں ہے, یہ فگر نیشنل اسمبلی کے اندر جواب آیا. آج ہیلتھ کے اوپر آیا, پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں. میں مانتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ہم نے پٹواری کی کرپشن پہ قابو نہیں پایا, لیکن اس کا سسٹم جو ہے ہم نے دے دیا ہے. 3 مہینے کے اندر ہم اسے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. پولیس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ اس کے اندر ابھی خامیاں ہیں, بہت ساری خامیاں, ابھی تھوڑی نہیں, بہت ساری, اس کو دور کرنا ہے. لیکن ہم نے ایگریکلچر کے اوپر 20,000 ٹریکٹر جو ہیں ہاری میں ہم نے دیے ہیں 2 لاکھ روپے کی سبسڈی کے ساتھ. اس بجٹ میں بھی 20,000 ہم نے رکھے ہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک دوسری بات بھی بتانا چاہتا ہوں, 6 میڈیکل کالجز اور کئی نئی یونیورسٹیز,
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی یا یہ جو دہشت گردی ہے یا یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے، اس کو ختم کرنے کا اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں پیدا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی انقلاب ہے، باقی یہ سب انقلاب جھوٹ ہے، اور وہ تعلیمی انقلاب ہے۔ اور تعلیمی انقلاب کے اوپر آج میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سندھ میں بھی حکومت ہے، آج سندھ کا وہ ہاری جو بیچارہ ڈوب گیا تھا سیلاب میں، وہ شہری جو ڈوب گیا تھا سیلاب میں آج ویسے ہی کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں جنوبی پنجاب کا وہ دیکھیں جہاں سیلاب آیا تھا، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں ایک بریک لینی ہوگی جی نور صاحب، ایک بریک لینی ہوگی، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر یہ بات کریں گے کہ انتخابات اب جب ہونے جا رہے ہیں چند ماہ کے بعد، تو ان انتخابات میں کیا عوام کو آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہوگا، ان تمام مسائل سے نکلنا کیسے ہوگا؟ ہم نے اب تک بات یہ کی کہ مسائل کیا تھے، اتنی گفتگو کرنے کا مطلب ہم نے ایم کیو ایم کا سے موقف لیا، ایم کیو ایم سے بھی ہم بات کریں گے، اور کراچی کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر کی یہاں پر بات ہوئی اس پر بھی بات کریں گے۔ زاہد خان صاحب نے اے این پی کا موقف دیا، حنیف عباسی صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف دیا، اور نور عالم خان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا، اور یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے گزشتہ مینیفیسٹو کو اپنے کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کے کیا فائدے عوام کو ملے۔ مگر عوام نے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا۔ اب بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر رہا، جو مسائل ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اب ان جماعتوں کا لاہے عمل کیا ہوگا، کیونکہ یہی وہ جماعتیں ہوں گی جن کو الیکشن کے بعد ایک بار پھر پاکستان پر حکومت کرنی ہے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ پھر 80% سے زیادہ لوگ تھے، یہ رینڈم لوگ تھے جنہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ رضا، بات دراصل یہ ہے کہ جو ابھی ساری گفتگو آپ کے یہاں پہ ہوئی تو ان میں سب نے کہا کہ ہم نے یہ اسکول بنائے، ہم نے یہ کالج بنائے۔ میں نے تو کہا میری پارٹی نے بنائے، سندھ گورنمنٹ نے نہیں بنائے، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں بنائے۔ نذیر حسین شہید یونیورسٹی، سن اکیڈمی، دوسرے اسکول جو اسکول تھے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیے، اسکول کو بنا کے اس کو انگلش میڈیم کے برابر کیا، ان کو یونیفارم دیا جا رہا ہے، ان کو کتابیں فری دی جا رہی ہے۔ تو میں تو گورنمنٹ کے پلیٹ فارم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہا ہمارا منشور تھا کہ تعلیم سب کے لیے، اختیار سب کے لیے۔ ہم نے خواتین کا جلسہ کیا، 51% پاپولیشن عورتوں کی ہے، ہم نے امپاور کیا خواتین کو مختلف شعبات میں۔ ہمارا جو کام خواتین کے اندر ہے وہ اگر آپ میڈیا کور کریں تو آپ دکھائیں گے کہ لوگوں کو کس طرح راغب کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی بے چینی کے بارے میں بتا دیجیے۔ میں بتا رہا ہوں جس کا آپ نے انٹرویو لیا انہوں نے ایم کیو ایم کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، بطخ خوری ہو رہی ہے جس پہ ہم نے آواز اٹھائی، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جس میں آواز اٹھائی، اور باقاعدہ سلوشن دیے۔ دیکھیں رضا بھائی، پارلیمنٹ میں جتنا میرا حصہ ہے، میری پارٹی کا جتنا حصہ ہے، اس سے زیادہ ہم نے کام کیا۔ جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے اس بات کی گواہی دیں گے کہ 5 کی رپورٹ آتی ہے تو ایم کیو ایم کو 88% پارٹیسپیشن کرتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو 88% کرتا ہے۔ پلڈیٹ کی رپورٹ آتی ہے تو بھی آتا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 98% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے حصے کام کر رہے ہیں، لیکن جن کے بڑے حصے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان سے سوال پوچھیں۔ بالکل ان سے سوال پوچھتے ہیں، بالکل سوال پوچھتے ہیں۔ بہت شکریہ رشید گوڈیل صاحب، ایم کیو ایم کا موقف دے رہے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا حصہ ہے مگر وہ حکومت کا حصہ ہے۔ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے مجھے موقع دے دیں، میں پہلے آپ سے نہیں بات کی۔ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رشید گوڈیل نے بات بڑے طریقے سے نکلنے کی کوشش کی۔ 3 لاکھ کنڈا کراچی میں لگا ہوا ہے، پشاور میں نہیں لگا ہوا، کوئٹہ میں نہیں لگا ہوا، لاہور میں نہیں لگا ہوا۔ 3 لاکھ کنڈا اتارنا میری ذمہ داری میں شامل ہے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے۔ 17 لوگ ڈیلی کراچی میں مر رہے ہیں۔ اور دوسری جو خطرناک بات ہے جو میرے لیے پاکستانی کے لیے کسی طور کے اوپر قابل قبول نہیں ہے مسعود بھائی، وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر پشاور میں پنجابی رہ رہا ہے یا اردو سپیکنگ رہ رہا ہے تو خدا کی قسم پشاور والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے کراچی میں اگر پنجاب کا رہنے والا ہے، بلوچستان کا رہنے والا ہے، خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے تو اس کے بچے کو داخلہ نہ ملے، یہ اس طرح پھر یہ سیاست پاکستانی سیاست نہیں ہے۔ میری بات سنیں، مسئلے کے حل کی طرف میں مسئلے کے حل کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا سب سے پہلا۔ اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، میں کہوں کہ سارا دن میں حنیف عباسی نے یہ غلطیاں کی ہیں، کل نہیں کرے گا۔ سنیں، اور دوسرا بات، اپنے منشور کے اوپر خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے، یعنی کم از کم ہم نے ریزولوشن پاس کی تھی نیشنل اسمبلی کی جو ہماری فورن پالیسی تھی، اگر اس پہ ہم سب مل کے جب سگنیچر کر سکتے ہیں، سب مل کے اس کے اوپر اگر ہم امپلیمنٹیشن کروا دیں گے تو میں زاہد بھائی کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو جائے۔
مسئلے کا؟ دیکھیں مسعود صاحب، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے والے الیکشن ہم عوام کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک وعدہ ضرور کرے کہ یہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نکالنے کی بس کی بات نہیں. ہم سب مل کر پہلے اس کو نکالیں گے، اپنے پارٹی کی اور اپنی ذات کی مفادات کو پیچھے ڈالیں گے اور پہلے اس پہ سوچیں گے کہ اس ملک کو کس طریقے سے صحیح ٹریک پہ لے کے جائے. جس دہشت گردی کا اس ملک کا سامنا ہے یا جو 30-35 سال جو ہم نے فیس کیا، جو سامنے ہمارے رہا اور ہم نے دوسروں کے جنگیں آپ تک لڑی ہیں اور لڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک راستہ ہوگا کہ ہم سب مل کر مل کے کرنا ہوگا. اکیلا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بس کی بات نہیں. ٹھیک. دیکھیں ملک کو بہت آج کل دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں چاروں اطراف سے خطرہ ہے. پھر آپس میں جو ہماری لڑائی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. 2 صوبے ہمارے جل رہے ہیں، بمائے فاٹا، وہاں پہ ہر وقت دہشت گردی کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کو حل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے جو اکانومی ہے اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہوگا، لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم بلیم گیم سے کریں. ہم آپس میں یہ میں کہوں کہ حنیف عباسی صاحب ٹھیک نہیں ہے اور وہ کہیں کہ نور عالم ٹھیک نہیں، اس سے نہیں چلے گا. ہمیں بیٹھنا ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، اور صحیح اسٹریٹجی کرنی ہوگی کہ ایک قسم سے کہ ہم آئیں پاکستان کی خدمت کر سکیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ہے تو انشاءاللہ منشور وہی ہے، ہم اس پہ وہ ہوں گے، اس کو ٹھیک کریں گے. بجلی کا جو سچویشن ہے یہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. ایک ہی کام جو وہ ہوا ہے اس دور میں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں پچھلے 10 سال سے جو بجلی کا وہ یعنی مل کے مسئلہ حل کرنے پر آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، ایم کیو ایم کا بھی اتفاق ہے، آپ تینوں بڑی جماعتیں ہیں، تینوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مل کے کام کیا جائے تو پھر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. بہت شکریہ نور عالم خان صاحب، زاہد خان صاحب، حنیف عباسی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. مسئلے کا حل مل کے کنسنسس کے ساتھ ملک کی پالیسیز بنانے میں ضرور ہے، مگر مفاہمت کی پالیسی جو گزشتہ دور میں چلتی رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس مفاہمت کی پالیسی کے ہوتے ہوئے مسائل حل نہیں ہوئے. تو مفاہمت ضرور ہونی چاہیے، مگر مفاہمت اصولوں کی بنیاد پر ہو، اور یہ عوام کا یہاں پر فرض بنتا ہے کہ عوام خود یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ کس حد تک پورے کیے گئے، ملک کے معاملات کو کس طرح سے چلایا گیا. اگر کسی نے کرپشن کیے تو یقیناً اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر آنے والے لوگوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے اور بہت طریقے سے کرنا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.